अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने आज फिर एक नया तो नहीं कह सकते, पुराने टॉपिक के साथ हाज़िर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने रब के साथ अपने तल्लुकात बेहतरीन करने की कोशिशों में मसरूफ़ होंगे। हमारी भी यही कोशिश है कि आपके और हमारे हम सब के तल्लुकात अपने रब के साथ बहुत खूब से खूबतर होते जाएं। हमारी इन कोशिशों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इसी के साथ कह लीजिए कि इस पूरी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा जो आप तक ये बात पहुंचाने का सबब बने हैं, यानी इस्लाम चैनल उर्दू वालों को अपनी दुआओं का हिस्सा रखिए। अब अपनी बात की तरफ आते हैं। वही कह लीजिए कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि आज कोई नया टॉपिक तो नहीं, बहुत पुराना टॉपिक है। पुराना टॉपिक कह लें कि सफ़र हयात में माँ बाप का मामला, ये आज की बात नहीं, ये जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात बनाई तब से आपको वो रिश्ते और फिर उनके कुछ हक़ बता दिए। अब उन्हीं का ही एक रिमाइंडर लेके आपके सामने हैं। कुछ चीज़ें जो हैं अल्लाह का एहसान के हम सब जानते होते हैं, पर हमें कुछ न कुछ रिमाइंडर साथ साथ बड़े ज़रूरी होते हैं कि हम अपनी इस्लाह करते जाएं और हम अपने असलूब को बेहतरीन बनाते जाएं। कुरान की एक आयत से ही आगाज़ करते हैं। सूरह बकरा की एक आयत आती है, अल्लाह का कुरान कहता है, व इज़ अहज़ना मीसाक बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी व इब्नस सबील वल मसाकीनी वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला कलीलम मिनकुम व अंतुम मुरिज़ून। थोड़ा सा इसका ट्रांसलेशन तर्जुमा थोड़ा सा जहन में ले आइए। अल्लाह का कुरान कहता है वईज़ अहज़ना, और जब लिया हमने मीसा का मिसाक यानी पक्का वादा बनी इसराइल से, क्या ला ताबुदून इल्लल्लाह, ये कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, व बिल वालिदैनि एहसाना, और वालदैन के साथ एहसान करना। उसके बाद वज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ एहसान करना, वल यतामा, यतीमों के साथ एहसान करना, वल मसाकीन, मिस्कीनों के साथ एहसान करना, वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना। और अब दूसरी कैटेगरी के पे आ जाइए, जो दूसरे लोग हैं जिनके साथ आपके ये रिश्ते इस्तवार नहीं हैं, उनको लिन्नास कह के यहाँ पे कह लीजिए बताया गया। तो अल्लाह का कुरान कहता है कि उनके साथ कैसी बात कीजिए, वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, लोगों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आइए, हुस्न इखलाक रखिए। व अकीमुस्सलात, अपनी नमाज को कायम कीजिए, व आतुज़ ज़का, ज़कात अदा करते रहिए, सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला कलीलम मिनकुम। अल्लाह की किताब कहती है फिर ये हुआ कि अक्सरियत लोग जो है वो फिर गई इस कौल से, इस करार से, और बहुत थोड़े से जो थे तुम में से वो कह लीजिए रह गए। व अंतुम मोरिज़ून, और कुरान की आयत कहती है कि अक्सरियत जो है वो एराज़ करने वाली, मुँह फेरने वाली है। अब यहाँ पे आप कह लीजिए कि कुरान की ये आयत है, इसके साथ मिलती जुलती कई और भी मुकामात हैं जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के साथ माँ बाप के साथ एहसान करने का हुक्म दिया है। यानी कह लीजिए बाकी सारे की सारी जो आपकी इबादत हैं उनको एक तरफ कर दिया गया और ये बताया गया कि अल्लाह के साथ शिरक न कीजिए। और उसके बाद आपके लिए जो सबसे बड़ी इबादत बताई गई इस तफसीर में वो ये कि वालदैन के साथ एहसान कीजिए। वालदैन के साथ एहसान करने का हम कुछ चीज़ों को बड़ा आसानी से ले लेते हैं, और कह लीजिए कि कुछ मामलात होते भी ऐसे हैं ज़िंदगी में कि हमें कुछ चीज़ों की तब तक उतनी कदर या अहमियत या उसकी कह लीजिए मुकाम उतना नज़र नहीं आता जब तक वो हमारे पास मौजूद होते हैं। अल्लाह ना करे अगर हम उनके साथ थोड़ा सा हमारी दूरी हो जाए या कोई कमी किसी की वाक़ई हो जाए तो फिर कह लीजिए हमें वो मामलात बड़ा पूरी ज़िंदगी जो है तकलीफ़ देते हैं। अब यही कह लें कि सबसे बड़ा जो मामला जानने वाला था कि आपके लिए मामला बेहतरीन वो होता है जो आप वक्त के ऊपर आप अदा कर दीजिए, इसलिए कि जब वक्त गुज़र जाए तो फिर सिवाय आपके हसरत के या अफसोस के आपके पास कोई चीज़ बाकी बचती नहीं है। वही कह लें कि कुछ मामलात ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाए थे, और यही कुछ लोगों के साथ, चंद साथियों के साथ वो कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे। एक कब्र के पास खड़े हुए रुके और लोगों से पूछा, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि ये जो इस वक्त साहिब कब्र है, जो कब्र में मौजूद है, उसकी क्या ख्वाहिश हो सकती है, वो क्या चाह रहा होगा? तो कह लीजिए लोगों ने जवाब दिया, हज़रत वो यही ख्वाहिश करता होगा
کہ کاش وہ زمین کے اوپر ہوتا، کاش اس کے سانس ابھی جاری ہوتے، کاش اس کو تھوڑی سی اور مہلت ملتی تو وہ اپنے رب کے حقوق و فرائض کی پابندی کرتا، وہ اللہ کے ہاں سجدوں میں پڑا ہوتا، اللہ نے جو چیزوں کے احکام ان کو دیے ہیں ان کے لیے بھاگ دوڑ اور سعی کر رہا ہوتا، اور ان چیزوں کے لیے اپنی زندگی اور اپنی طاقت اور اپنے وقت کو صرف کر رہا ہوتا، اور کہہ لیجئے اپنے رب کے ہاں استغفار سچے دل سے کر کے اس کی اخلاص کے ساتھ تسبیح بیان کر رہا ہوتا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا، آپ یہ چیز یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو آپ سوچ رہے ہو کہ صاحب قبر اس وقت یہ چاہ رہا ہوگا، یہ یقین رکھیے کہ وہ اب واپس تو نہیں آ سکتا اور اس کے پاس یہ وقت دوبارہ نہیں آ سکتا، پر آپ سب لوگوں کے پاس یہ وقت ہے اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہی کہہ لیجئے، یہی معاملہ ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت نے آج آپ کو دیا ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم آج اگر کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جب وقت گزر جائے تو پھر ہمارے پاس وہ معاملے جو ہیں ہمارے ہاتھوں سے بعید جا چکے ہوتے ہیں، ہم ان کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اب اللہ کے قرآن نے کہا کہ اے لوگو، اللہ رب العزت نے وعدہ لیا تھا، یعنی آگے ایک اور آیت آتی ہے، وہاں پہ بھی یہی حکم آئے، تم سے بھی وعدہ لیا گیا، تم سے پہلے لوگوں سے بھی یہی وعدہ لیا گیا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجیے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کیجیے۔ والدین کی بات آئی ہے، یہاں پہ ماں باپ دونوں کا ہی معاملہ آتا ہے کہ دونوں کے ساتھ احسان کیجیے۔ احسان کی بھی جب آپ تفسیر دیکھتے ہیں تو جو کسی نے آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، آپ اس سے بہت بہترین یا بہت بڑھ کے اگر کریں گے تو اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ تو وہی کہہ لیجیے، ہم مکمل طور پہ وہ حق تو ادا نہیں کر سکتے جس طرح اللہ کے قرآن نے کہا تھا کہ جو اللہ کا حق تھا وہ اللہ کے بندے اس طریقے سے حق ادا نہیں کر سکے، پر وہی کہہ لیجئے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے یا اپنی اصلاح کے لیے تو کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ احسان کیجیے۔ حدیث مبارکہ آپ نے سنی اور یہ اکثر آپ نے سنی، ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے اوپر سب سے زیادہ حق اس دنیا میں کس کا ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں، یعنی میرے لیے سب سے ضروری اور سب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے میرے اوپر؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تیری ماں۔ ان صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد اور کس کا حق ہے جو میرے اوپر سب سے زیادہ حق رکھے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تیری ماں۔ ان صحابی نے سہ بارہ کہہ لیجئے پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار بھی وہی جواب دہرایا کہ تیری ماں۔ اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد اور میرے اوپر کس کا سب سے زیادہ حق ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ تو کہہ لیجئے کہ ماں کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس طریقے سے بتایا اور دیا گیا، اور قرآن کی جو آیات ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چل پڑیے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے چل پڑیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں لے لیجئے، آپ قرآن کے اسلوب کے ساتھ ساتھ چلتے جائیے، آپ کو یہی بتایا جاتا رہا کہ کس طریقے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے، اور ماں باپ کے لیے کس کس اسلوب کا اور ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ اب کہہ لیں کہ یہاں پہ کئی احادیث مبارکہ آپ کو ملتی ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث آتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، روایت حضرت عبداللہ بن مسعود کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وقت کے اوپر نماز ادا کرنا۔ وقت پہ نماز ادا کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ اور بڑا محبوب ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ نیک معاملات رکھنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے پھر پوچھا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون سا ایسا عمل ہے جو میرے رب کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہو؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں نکلنا اور محنت اور مشقت کرنا، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت زیادہ محبوب عمل ہیں۔
اب ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کیسے کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ خزانے کچھ لوگوں کو اس صورت میں دے دیے کہ ابھی تک ان کی نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بڑی یاد رکھنے والی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی اپنے ماں باپ کے چہرے کو احسان کی نظر سے دیکھے، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں ایک قبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ قبول حج کی بات ہو رہی ہے۔ صحابہ اکرام کو یہ بات سن کے بڑی حیرت ہوئی، پوچھا، اے اللہ کے رسول، دن میں اگر 100 بار بھی دیکھے تو؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، دن میں اگر 100 بار بھی اپنے ماں باپ کے چہرے کو احسان اور محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ رب العزت کی طرف سے قبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب کہہ لیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے خزانے دیے کہ ان کے چہرے کی طرف ایک احسان کی نگاہ ہی اٹھا دیں تو وہ عبادت کا اجر و ثواب ملتا ہے جو زندگی میں آپ کے اوپر ایک بار فرض ہے۔ اور اگر وہ قبولیت کا ہو، اگر اللہ رب العزت کے ہاں اگر وہ مقبول و مبرور ہو جائے تو انسان ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، یعنی ہر قسم کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو کہہ لیں کہ یہ معاملہ آپ کو آپ کے ماں باپ کے چہرے کی طرف ایک نگاہ کرنے کا تھا۔ قرآن نے آپ کو بتایا کہ جب ماں باپ کے سامنے آپ حاضر ہو جاؤ یا بات کرو یا ان کے سامنے جاؤ تو اف کا کلمہ بھی آپ کی زبان سے جاری نہ ہو، اف بھی نہ نکلے۔ اف جو ہے یہ اس طریقے سے کہہ لیں کہ تفاسیر آپ کو بتاتی ہوتی ہے، یہ جملہ یہ الفاظ جو اس لیے بتائے گئے کہ اتنے معمولی سے الفاظ اور اتنا ہلکا سا وہ جملہ جو آپ کی کسی بھی ہلکی سی ناگواری یا کراہت کی کیفیت کو ظاہر کرے، وہ بھی الفاظ آپ کی زبان سے ماں باپ کے سامنے نہیں نکلنے چاہیے، یعنی آپ کو ان کے کسی بھی معاملے سے ناگواری نہ ہو۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک حدیث مبارکہ آپ کی نظروں سے اکثر گزری ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ممبر کی سیڑھیوں سے، مسجد میں ممبر کی سیڑھیوں سے قدم نیچے رکھ رہے تھے تو ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے اور عبادات سے فارغ ہو گئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، آج آپ ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھے تو آپ نے فرمایا تھا آمین، پھر آپ نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے دوبارہ یہی الفاظ فرمائے، اس کے بعد آپ نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر آپ نے یہی الفاظ دہرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا تو اس وقت حضرت جبرائیل امین تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل امین نے ایک دعا فرمائی اور میں نے آمین کہا۔ اب آپ کے لیے اور ہمارے لیے جو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کون ہیں اور آمین کہنے والے کون ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بڑا مقدر والا سمجھتے ہیں جب ہم اللہ کے بندوں کی، اللہ کے ولیوں کی اور پھر کہہ لیجئے اللہ کے انبیاء کی یا اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں کا حصہ لے لیں یا ان کی دعاؤں میں حصے دار بن جائیں، تو کہیں کہ یہاں پہ ہم نے سوچنا یہ ہے کہ یہاں پہ کون سی دعا ہوئی ہے اور کیا ہم اس دعا کے حصے دار بنیں یا ہم اس دعا کے معاملے سے یا اس کے اندر جو خزانے بتائے گئے ان کی برکات اور فیوز سے کافی دور ہیں۔ اب دعا کیا کہی گئی؟ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، انہوں نے ایک دعا مانگی، انہوں نے دعا مانگی، خاک آلود ہو جائے اس شخص کی ناک، وہ شخص خاک آلود ہو جائے یا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے صحیح صحت اور طاقت کے ساتھ رمضان کے مہینے کو پایا اور روزے رکھ کے اپنے لیے مغفرت نہ کما سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبرائیل امین نے یہ دعا فرمائی اور میں نے اس کے اوپر آمین کہا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، حضرت جبرائیل امین نے دعا فرمائی، فرمایا خاک آلود ہو جائے اس شخص کی ناک جس نے
اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پایا، بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمتیں کر کے اللہ کی رضامندی اور اللہ کی جنتیں نہ پا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان کی اس دعا کے اوپر میں نے آمین کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، حضرت جبرائیل امین نے دعا فرمائی، ہاک آلود ہو وہ شخص یا ہاک آلود ہو جائے اس شخص کی ناک جس کے سامنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجا۔ یہ اتنے جاننے والے معاملات ہیں، یہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے کہ دعا مانگنے والے فرشتوں کے سردار ہیں اور اس دعا کے اوپر آمین کہنے والے نبیوں کے سردار ہیں، تو کہہ لیں کہ یہ کتنے بڑے سے معنی اور معاملات اس میں آئے، اور یہ تینوں معاملات کیا ہماری زندگیوں میں شامل ہیں؟ کیا ہمارے لیے یہ معاملہ جس طریقے سے سمجھایا اور بتایا گیا اس طریقے سے ہم ان کے حق ادا کر رہے ہیں؟ وہی کہہ لیجئے ہماری نادانیاں اور جہالتیں تو نہ ماں باپ کے مقام پہچان رہی ہیں اور نہ کہہ لیجئے ماہ رمضان کی فضیلتوں کو جان سک رہی، اور نہ کہہ لیجئے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام آنے کے اوپر کہہ لیں کہ ہم بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیج رہے ہیں۔ تو یہ بڑا جاننے والا اور بڑا کہہ لیجئے سوچنے کا ایک مقام تھا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اللہ نے ماں باپ کے مراتب کون سے رکھے ہیں۔ اب آگے آ جائیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کیجئے۔ ایک صحابی رسول تھے، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے، اپنی ماں کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھایا ہوا تھا اور بڑی گرمی میں بڑی شدت اور مشقت کے ساتھ ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے تو اللہ کے گھر کا طواف کرتے جا رہے تھے۔ کہہ لیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے چہرے کی طرف دیکھا، ایک حدیث کی کہہ لیجئے ایک مضمون اور مفہوم یہ آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ جب انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ جو میرا عمل ہے یہ کتنا محبوب اور کتنا پسندیدہ ہے۔ پوچھا اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، حق ادا نہیں ہوا، اور حق تو اس ایک رات کا بھی ادا نہیں ہوا جو ایسی سردی کی رات گزری تھی جس رات تو نے اپنے بستر کو اور اپنے کپڑے کو گیلا کر دیا تھا اور تیری ماں نے تجھے اٹھا کے خشک سائڈ پہ اور خشک طرف پہ لٹا دیا تھا اور خود پوری رات اس گیلی طرف لیٹی رہی تھی، تو اس ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کر سکا۔ تو اس لیے یہ جاننے کے معاملات ہیں کہ ماں باپ کا معاملہ ہمارے لیے کس طرح کا اجر اور کس طرح کا ثواب ہے، اور کس طرح کی یہ شخصیات اللہ رب العزت نے دے دیں کہ جن کے سامنے اف کا کلمہ بھی نہیں نکال سکتے۔ جہاں پہ یہ آیت آتی ہوتی ہے قرآن کی، وہاں پہ ہی یہ آیت مکمل ہوتی ہے۔ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی نرمی اور اپنی محبت اور اپنی تابع داری کے بازو جو ہیں وہ گرا دیجئے۔ جناحہما کے الفاظ وہاں پہ قرآن میں لکھے جاتے ہیں، کچھ اس کی تفاسیر جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ بڑی جاننے والی ہوتی ہے۔ جناحن کہہ لیجئے کہ پرندے کے پروں کو بھی کہا جاتا ہے، اور بازو بھی ہوتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جب آپ کبھی کبھی کچھ تھوڑا سا تفسیر میں ڈیپلی دیکھنے لگتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پرندہ جو ہوتا ہے جب اس کے پر ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں تو پر نیچے مکمل طور پہ زمین کے اوپر لکیر بناتے جاتے ہیں، نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب وہ چلے بھی اور وہ کھڑا بھی ہو تو اس کے جو بازو ہیں، اس کی جو طاقت ہے، اس کی بالکل نیچے زمین کے ساتھ کہہ لیجئے لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جو یہ الفاظ جناحہما کے قرآن میں آتے ہیں، یعنی یہ بات یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ کو اللہ نے طاقت بھی دے دی، جوانی بھی دے دی، آپ کے پاس علم بھی آ گیا، پر اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے یہ طاقت کے، اپنے یہ علم کے، اپنی یہ زبان کی تیزی کے، اپنے اسلوب کی تیزی کے بازو جو ہیں اس طریقے سے گرا کے رکھیے جس طریقے سے ایک پرندہ اپنے ٹوٹے ہوئے پروں کو زمین کے اوپر گھسیٹتے ہوئے رکھتا ہے، اپنی طاقت اور اختیار کو سامنے کھڑا کر کے نہیں رکھتا۔ ماں باپ کے سامنے جتنا جھکتے جاؤ کہہ لیجئے اتنا اللہ کی نگاہ میں آپ کے مقام بڑھتے جاتے ہیں۔
یہ معاملات اب اتنے تکلیف دہ اور دردناک ہو گئے ہیں کہ کہہ لیں کہ کبھی مغربی معاشرے میں اس طرح کی چیزیں تھیں کہ والدین کے لیے گھروں میں جگہ تنگ ہو جاتی تھیں اور ماں باپ کے لیے وہ اسپیشل کچھ اس طرح کے ادارے انسٹیٹیوٹ یا اس طرح کی جگہ بنا دی جاتی تھیں جہاں پہ وہ جا کے تو اپنی وقت کو گزارا کرتے یا دکھ سکھ شیئر کیا کرتے تھے یا کہہ لیں کہ اپنے ساتھی اور دوستوں کے ساتھ کوئی بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ اب کہہ لیں کہنا تکلیف سے پڑتا ہے کہ اب مسلمان معاشرے میں بھی یہ چیزیں جو ہیں یہ جگہ بنانے لگ گئیں اور کہہ لیں کہ لوگوں کے لیے یہ آسان ان کو لگنے لگ گیا کہ اپنے ماں باپ کو ان جگہوں پہ وہاں پہ ان معاملات میں ان اداروں میں بھیج دیا جائے۔ یقین مان لیجئے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی آپ کے گھر کے اندر آپ کی جنتیں ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ کا میرے لیے مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں تیرے لیے جنت بھی ہیں اور یہ دونوں تیرے لیے جہنم بھی ہیں۔ تو چاہے تو ان کے ذریعے جنتوں میں داخلے آسان کر لے اور تو چاہے تو ان کی نافرمانی کر کے اور ان کو ناراض کر کے اور ان کو دکھ پہنچا کے اپنے لیے ٹھکانے جہنم کے بنا لے۔ تو کہہ لیں کہ یہ معاملات اتنے ڈرنے والے اور اتنے سوچنے والے ہیں کہ ہمارا وقت کہاں پہ گزر رہا ہے اور ہمارے لیے کون سی چیزیں اہم ہو گئیں جو اللہ رب العزت نے یہ رشتے دیے تھے ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھے اسلوب رکھنا، اس کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے ہم بات کو لے کے۔ ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی آتا ہوتا ہے، جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس وادی سے گزر رہے تھے جس کو وادی نمل کہا جاتا ہے، چیونٹیوں کی ایک وادی تھی، وہاں سے گزر رہے تھے تو جب کہہ لیں کہ اس چیونٹی نے چیونٹیوں کو کہا تھا کہ چیونٹیوں بلوں میں گھس جاؤ، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے، ہو سکتا ہے انہیں پتہ بھی نہ ہو تو تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دیں۔ تو تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جگہ پہ ایک دعا کی تھی اور وہ اتنی پیاری دعا تھی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ مجھے توفیق دے، میں اپنے ماں باپ کا میں تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے نعمتیں دی اور جو تو نے میرے ماں باپ کو نعمتیں دی۔ اتنی پیاری دعا سکھائی انہوں نے کہ اللہ مجھے توفیق دے جو تیری میرے اوپر نعمتیں برس رہی ہیں اور جو تو نے نعمتیں میرے ماں باپ کو دی تھیں میں تیرے شکر ادا کر سکوں۔ یہ سارے رستے میں اور ساری تعلیم میں آپ کو بار بار یہی اسلوب سکھائے جاتے رہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ وہی کہیں کہ ہم اکثر بات کرتے ہوتے ہیں، یہ ہمارا وہی ایک سفر حیات ہے، اس کو جتنا خوبصورت بناتے جائیں گے آپ کی منزلیں خوبصورت ہوتی جائیں گی۔ جب رستے آپ کے کہہ لیجئے خوبصورت ہوتے جائیں اور آپ رستے خوبصورت سلیکٹ کرنے لگ جاؤ تو تب آپ کی منازل بڑی خوبصورت مل جاتی ہیں۔ جب رستے میں آپ اپنی اصلاح نہیں کرتے، جب آپ رستے میں اپنے لیے منزل خوبصورت منزل کا تعین نہیں کرتے تو پھر کہہ لیجئے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کس منزل پہ پہنچنا ہے۔ ہو سکتا ہے جس منزل پہ جاؤ وہ ناگوار آپ کے لیے ہو۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو سفر حیات کی منازل آتی جائیں گی ہمیں ان کو خوبصورت بناتے جانا ہے، چاہے وہ ماں باپ کی صورت میں ہمارے پاس ایک منزل آ جائے، چاہے ہماری اولادوں کی تربیت کی صورت میں آ جائے، چاہے ہمارے رشتوں کو جوڑنے کی صورت میں آ جائے، چاہے کہہ لیجئے اللہ کے حقوق کو فرائض کو ادا کرنے کی صورت ہو، چاہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ادا کرنے کی صورت ہو۔ تھوڑا سا وقفہ کہہ لیجئے ابھی آنے والا ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ ملیں گے۔ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ریمائنڈر وہ میرے ذہن میں آتا ہوتا ہے، کڑی دھوپ میں بھی آسان سفر لگتا ہے، کڑی دھوپ میں بھی آسان سفر لگتا ہے، مجھ پہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ہم سب کے ساتھ ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے زندگی کے سفر کو آسان کیا ہے۔ اپنے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں ہر وقت ساتھ رکھا کیجئے، سجدوں میں ان کو یاد کیجئے، نمازوں میں یاد کیجئے۔ دوبارہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ملتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جی السلام علیکم۔
کال اوپن ہو گئی ہیں، اگر کسی کو بات کرنی ہو، کسی نے کال کرنی ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ ہم اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں۔ بات یہ کر رہے تھے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اپنی زبان سے دعائیں جاری رکھا کیجیے۔ دعاؤں کے مقام جو ہیں وہ آپ کو کئی دفعہ بتائے جاتے ہیں۔ کہہ لیجیے سجدہ سب سے اعلیٰ ترین عبادت کا رکن ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں سجدوں میں بھی جاری رکھا کیجیے، اور نماز میں تو جس طریقے سے ہم نے ایک دعا جو ہے الحمدللہ ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ پڑھتی ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو کہہ لیجیے اسی طریقے سے جو آپ اپنی وہاں پہ زیادہ دعائیں بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تھوڑا سا اور بھی یہ جاننے والا ہے کہ جب آپ اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جب آپ امام صاحب کے پیچھے ہوں وہ تو ایک اور معاملہ ہوتا ہے، تب تو آپ کو امام صاحب کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ اکیلے میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، جس طریقے سے ہم کہہ لیجیے خاص طور پہ خواتین کا معاملہ ہوتا ہے، جب وہ نماز مکمل کر لیتے ہیں، اپنی اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ زیادہ ساری دعائیں مانگا کیجیے۔ جتنی بھی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں وہ مانگیے، اور اس کے بعد السلام علیکم کہیے۔ ایک یہاں پہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس دعا کو اپنی زبان سے جاری رکھا کیجیے کہ اللہ کریم ہمارے ماں باپ کے اوپر رحمت نازل فرما دے، اور ان کے اوپر نرمیاں اور ان کے اوپر معاملات خاص کر کے آسان کر دے، جس طریقے سے انہوں نے میرے بچپن میں میرے اوپر نرمی اور رحمتوں کے ساتھ میری پرورش کی ہے۔ اس دعا کو بھی زبان سے جاری رکھا کیجیے۔ ایک بڑی پیاری سی ایک خاص سی دعا ہے قرآن میں جو بتائی گئی ہے، اس میں کہہ لیجیے کچھ تفاسیر میں بتایا جاتا ہے کہ جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو تب تو کہہ لیں کہ یہ دعا جو ہے اس کی زبان کا حصہ بن جانی چاہیے، اس کو ہر وقت اس زبان سے اس دعا کو جاری رکھنا چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے، تھوڑا سا ایک دفعہ دیکھتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ یہ آیت سورہ احقاف میں آتی ہوتی ہے، الاحقاف، اور آیت نمبر 15 ہے اس کی سورہ الاحقاف کی۔ قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ وَوَصَّيْنَا کے الفاظ آتے ہیں، یہ بڑے جاننے والے ہیں۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ ہم نے وصیت کی ہے اس انسان کو۔ آپ جانتے ہیں نصیحت اور وصیت میں فرق ہوتا ہے۔ نصیحت آپ کے وہ معاملات ہوتے ہیں جو کہہ لیں کہ دنیا میں زندگی میں آپ اچھی بات اور اصلاح کے طور پہ جو اپنے چاہنے والوں کی اچھائی چاہتے ہوئے آپ وہ الفاظ ان کو بولتے اور ان کی تربیت کرتے ہو۔ وصیت وہ ہوتی ہے جب آپ کی دنیا یا زندگی یا خواہشیں یا معاملہ ختم بھی ہونے لگے تو وہ اتنی امپورٹنٹ بات ہو کہ یہ بات ضرور ہو جائے اور آپ کو ریمائنڈر مل جائے، چاہے دنیا اور معاملات ختم ہونے کے قریب بھی ہو جائیں۔ تو اس لیے جب وصیت کے الفاظ آتے ہیں تو وہ بہت بڑی سی ایک نصیحت ہوتی ہے جو کہہ لیجئے بڑی اہم ہے آپ کی عام نصیحتوں سے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وصیت کی ہے اس انسان کو۔ کیا وصیت کی ہے؟ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کیجیے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو وصیت کی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اب کہہ لیجئے تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا کھول کے بتا دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، کہ اس کی ماں جو ہے اس کو اپنے بطن میں اٹھاتی ہے اور بڑی تکلیف اور مشقت کے ساتھ، وَزَيْتَهُ كُرْهًا، اور اس کا جنم دینا بھی بڑی مشقتوں کے ساتھ ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنا اور پھر اس کا دودھ چھڑانا، یہ بھی بڑی مشقتوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ وہی کہیں کہ اکثر اوقات ہمیں کچھ معاملات کی جو باریکی ہوتی ہے ہم اس کو جانتے نہیں ہوتے۔ میرا رب قرآن میں جب بتائے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے جسم کے اوپر یا ہماری احساس کے اندر جو کیفیت بھی گزرے، میرا رب اس کیفیت سے بھی واقف ہے۔ اسی لیے تو وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ اسی لیے وہ قرآن میں ہی کہتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو میں قریب ہوں تمہارے، جہاں کہیں بھی، ایک اور جگہ پہ آتا ہے تم 2 ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، تم 3 ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا ہوں۔ کہہ لیجئے آپ کا رب اتنا قریب کہ آپ کے ہر معاملے سے واقف ہے۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ اس ماں نے جو اس کو دودھ چھڑانا تھا وہ بھی بڑی مشکل ترین گھڑیاں اور سفر تھے۔ 30 شہرہ قرآن کی یہ تفسیر میں آتا ہوتا ہے، 30 مہینے کا تذکرہ آتا ہے۔ اس میں کہہ لیں دودھ چھڑانا بھی اور بچے کی پیدائش کا بھی معاملہ سارے مہینے گنے جاتے ہیں۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے حتیٰ کہ یہ اپنی طاقتوں اور جوانیوں کے ساتھ مکمل طور پہ شدتوں کو پا لیتا ہے، یعنی جوان ہو جاتا ہے۔ اور کون سی عمر میں؟
بلغ 40 سنہ، وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد کہہ لیجئے جو دعا بتائی جا رہی ہے، یہ آگے دعا ہے اس کے آ رہی، اور یہ بڑی جاننے والی ہے، کوشش کریں اس دعا کو ضرور یاد کر لیں۔ قال ربی اوزینی، کہا اس نے ربی اے رب میرے، اوزینی مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک اللتی، کہ میں تیری نعمتوں کے شکر ادا کر سکوں۔ کون سی نعمتیں؟ وہ نعمتیں انعمت علیہ، جو تو نے میرے اوپر انعام کی، وعلی والدیہ، اور جو تو نے میرے والدین کے اوپر انعام کی، وان اعمل صالحا، اے اللہ مجھے توفیق دے میں اپنے اعمال کی اصلاح کر سکوں، ترضاہ، ایسے اعمال جس سے تو راضی ہو جائے، جو میں تیری رضا لے سکوں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ مجھے توفیق دے میں اپنی اولاد کی اصلاح کر سکوں، اس کی صحیح تربیت کر سکوں۔ انی تبتو، اے میرے پروردگار میں تیری طرف لوٹ آیا، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرے جوار رحمت میں جگہ کا متلاشی ہوں، الیکا، مجھے اپنے پاس جگہ دے دے، وَإِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِین، اور بے شک میں تیرے فرمان برداروں میں سے ہوں۔ یہ دعا کہہ لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اپنی نماز میں بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ ماں باپ کے لیے ہر وقت کا دعا مانگنا وہ تو آپ کے لیے عبادت ہے، ایسا عمل ماں باپ کے لیے دعا مانگنا جو آپ کے لیے وہ دعا عبادت بن جائے۔ بڑے اچھے سے سنن ابو داؤد کی ایک حدیث آتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی رسول ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی شخص نے قرآن کو پڑھا اور پھر اس کے اوپر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن روز محشر ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، ایسا سورج جو آپ کے گھروں میں طلوع ہو جائے، اتنی روشنی اس کی ہوگی جس کسی نے قرآن کو پڑھا اور اس کے اوپر عمل کیا۔ قرآن کی چاہے ایک آیت لے لیجئے، چاہے 6666 آیات کی بات کر لیں، آپ نے قرآن کی اگر کسی ایک آیت کو پڑھ لیا، سمجھ لیا اور اس کو اپنے عمل میں لے آئے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے ماں باپ کے سروں کے اوپر کون سے روشن جو ہیں تاج پہنائے جائیں گے۔ اور جو شخص خود قرآن کو پڑھتا اور اس پہ عمل کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث آتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہیں، روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے ساتھ اللہ کی راہ میں سفر کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول مجھے اللہ کی راہ میں جانے کی، اللہ کی راہ میں محنت کرنے کی، مشقت کرنے کی، اللہ کی راہ میں سفر کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ان صحابی سے، کیا آپ کے ماں باپ موجود ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ موجود ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ ان کے پاس چلے جائیے اور ان کی خدمت میں، ان کی خاطر مدارت میں، ان کے ساتھ نیک معاملات اور نیک اسلوب کر کے اللہ کی رضامندی پاتے جائیے، اللہ کی رضا اکٹھے کرتے جائیے۔ آپ کے لیے ان کو خوش رکھنا اور ان کے لیے بہترین معاملات کرنا، یہ اللہ کی راہ میں نکلنے اور مشقت کرنے سے زیادہ افضل ترین رکھا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ آپ واپس جائیے اور جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت میں اپنے وقت کو گزار دیجئے، جو وقت آپ کہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور بھی روایت ملتی ہے، جو ایک صحابی رسول تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی اسی طریقے سے اجازت مانگی تھی کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ اس سفر پہ زندگی کے دین کے کہہ لیجیے کوشش میں جو سفر ہے اس میں جا سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی پوچھا تھا، کیا ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا، ہاں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس حالت میں ان کو چھوڑا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جب میں آنے لگا تھا تو وہ اس وقت پریشان تھے اور رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ واپس چلے جائیے اور جا کے ان کو ہنسائیے، جس طریقے سے آپ ان کو روتا چھوڑ کے آئے ہیں ان کو واپس جا کے ہنسائیے اور ان کی خدمت کر کے اللہ کی رضا اکٹھی کر لیجیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات نہیں ہیں، یہ زندگی کی بہت بڑی ہوئی
ہم بات کرتے ہیں کہ سفر حیات کی یہ بڑی بڑی منازل ہیں جن پہ رکھے گئے ماں باپ کے جو مراتب ہیں وہ ہم سے بڑی کوتاہیوں کی نظر ہو رہے ہیں اور ہم سے بہت کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ آپ نے ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہی ایک حدیث گزری تھی جس میں آپ نے جو حدیث جبرائیل بھی کہلاتی ہے، جس میں حضرت جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور کچھ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے تھے، اس میں حضرت جبرائیل امین نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ قیامت کے بارے میں جب سوال کیا گیا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں جیسے آپ کو جتنا سا علم ہے مجھے بھی اتنا ہی علم ہے، یعنی آپ بھی اس کے بارے میں نہیں جان رہے اور میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا تھا پھر آپ اس کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ تو جب اس کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھیں تو اس میں سے جو 2 نشانیاں تھیں وہ یہ تھیں کہ تہی دست اور تہی دامن لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ جی ہم ایک کال ہے ان سے بات کر کے دوبارہ اپنے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ جی کون موجود ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے یاسمین بہن؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا آپ احسان۔ لوگ پتہ ہے دل تو کرتا تھا بات کریں، لیکن اتنا اچھا ٹاپک ہے نا، بندہ کہتے ہیں اس کو سنتے ہی جائیں نا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے کہ آپ لوگ ہمارے ظاہر ہمیں اس راستے پہ چلا رہے جس پہ ہم لوگ نہیں چل رہے ہیں نا۔ ظاہر کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اتنی سمجھ بھی نہیں ہے تو بندہ روکنا نہیں۔ میں کہہ رہی تھی کہ نہ کروں، پھر میں نے کہا چلو سلام دعا تو کر لوں کہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں تو کریں، لیکن سب کا یہی دل کر رہا تھا تو میں کہی تھی فون نہ کرو کہ اتنا اچھا سلسلہ ہے، بندہ اس کو توڑنا نہیں چاہتا نا۔ اور آپ کا بیان اتنا اچھا ہے، یقین کریں کہ دلوں میں جاتا ہے بندے کا نا، کہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر جو میں نے کیا ہے، تو اس میں پھر دن کو وہ ہوتی ہے، انسان کو موٹیویشن ملتی ہے کہ جا کے ہم عمل کریں نا، تو یہ سارا اجر آپ کو جائے گا۔ تو وہی ابھی میں اس سے پوچھ رہی تھی بچے سے کہ میں نے کہا پہلے ایسا میں ریکارڈ کیا تو مجھ سے ریکارڈ نہیں ہوا نا، میرا فون ٹی وی نہیں کرتا، فون پہ میں نے کیا نہیں ہوا تو دوسرا ہو گیا ہے، تو کہتے 2 دن کے بعد یوٹیوب پہ بھی آتے ایسے پروگراموں کا۔ میں کہتی ہوں بار بار کریں نا کہ ظاہر اصلاح ہوگی سب کی، تو سفر حیات کیا کہ پوری دنیا ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے، تو زندگی دے، تو آپ ایسے بیان کرتی رہیں تو ایک دن تو بہت ہی کام ہے۔ ابھی میں نے سفر حیات نہیں پڑھا تھا، ان کے نہیں لگائی ہوئی تھی، میں کہتی تھی یا اللہ پروگرام نہیں ہے چلو میں ٹی وی لگاتی ہوں نا، وہ لگایا تو وہ پہلی دفعہ تو آپ کے سوال تھا، وہ ٹائٹل تھا، تو اس دفعہ سفر حیات تھا نا، تو میں اپنی سب کو فون بھی کرتی ہوں، وہ ساری مجھ سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ کیا ہوا، ریکارڈ کیا نہیں کیا، تو میں نے آج سب کو فون کیا، میں نے کہا آج خود سنو، سننے سے زیادہ اثر ہوتا ہے نا، میں نے کہا مجھ سے بعض دفعہ ریکارڈ نہیں ہوتا نا۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا، الحمدللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی کوششوں کو اور ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہماری بھی یہی کوششیں ہی ہیں، اللہ کا احسان ہے ہمارے دلوں میں یہ چیزیں پہلے دن سے موجود ہیں اور اللہ رب العزت نے اور ماں باپ کی کاوشوں نے تربیت میں بھی ڈالی تھی، پر وہی دنیا کے جو معاملات ہیں وہ ایسی ایک گرد سی پڑ جاتی ہے کہ جو حق کے معاملات ہیں ان کو ہم ہر وقت یاد نہیں رکھ سکتے یا پریکٹس نہیں کر سکتے۔ تو یہی کوشش یہ ان کی چینل والوں کی بھی تھی، اور یہی کوشش کہہ لیں کہ جو کر رہے ہیں وہی ہے کہ آپ کے ان معاملات کی اصلاح ہو جائے جن کے اوپر دنیا کی خواہشوں نے کچھ تھوڑی سی مٹی ڈال دی ہوئی ہے، ہم اسی مٹی کو ہٹانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اللہ کا شکر آپ لوگ پسند کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو اس میں اصلاح ہو رہی ہے۔ یہی ریمائنڈر ہے، اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جی بات کو جاری رکھتے ہیں۔ جو صحابی رسول تھے ان سے وہی کہہ لیں جو پوچھا گیا تھا کہ سفر میں جو آپ کے ماں باپ کے لیے جو پوچھا گیا کہ کون سے ہیں ماں باپ زندہ ہیں، انہوں نے کہا جی ہاں ماں باپ زندہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا پھر جائیے اپنے ماں باپ کی جا کے خدمت کیجئے، اور اس خدمت سے آپ اپنے رب سے اجر و ثواب کی متلاشی بن جائیے، یہ سب سے بڑا معاملہ ہے۔ ایک تھوڑا سا جاننے والا، ہم میں سے ایسی تعداد بھی ہے جن کے ماں باپ پاس موجود نہیں ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ حدیث مبارکہ آتی ہوتی ہیں۔ ایک اللہ کے نبی کے ساتھی تھے، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں، دنیا سے چلے جائیں، تو اس کے بعد میں کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی نیکی ہے جو میں ان کے لیے کر سکتا ہوں جب وہ دنیا سے رخصت ہو چکے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جانے کے بعد آپ کیا کیجئے، اپنی
ان کے لیے دعا کرتے رہیے، ان کے لیے استغفار کرتے رہیے، اپنی دعاؤں میں اپنے ماں باپ کو حصے دار بنا دیجئے اور ہر وقت ان کے لیے دعا کرتے رہیے۔ اس کے بعد دوسرا معاملہ ان کے لیے کیا کرنا ہے، ان کے وعدوں کو، ان کی وصیتوں کو، ان کے قول و اقرار کو پورا کیجئے، یہ دوسرا معاملہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز بتائی گئی، ان کے دوستوں کی بھی عزت و تکریم کیجئے۔ اس کے بعد ایک اور چیز کیا بتائی گئی، ان کے وہ رشتے جو انہی کے ساتھ منسوب تھے، آپ کوشش کیجئے ان رشتوں کو عزت اور چاہت دیجئے اور ان رشتوں کو نبھاتے جائیے، ان رشتوں کو ساتھ لے کے چلیے اور ان کو عزتیں دیجئے۔ یہ ماں باپ کے جانے کے بعد آپ کے معاملات ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی ساتھی نے پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ آپ کے ماں باپ کے، یعنی آپ کی ماں باپ کے رشتہ دار موجود ہیں؟ انہوں نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ کے رشتہ دار موجود نہیں ہیں۔ فرمایا ان کے بہن بھائی؟ آپ نے جواب دیا وہ بھی موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے دوست احباب ہیں؟ صحابی فرماتے ہیں ہم نے جواب دیا ہاں ان کے دوست احباب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ان سے صلہ رحمی کیجئے، ان سے رشتے نبھائیے، ان کی عزت کیجئے، ان کی دعوت کیجئے، یہ آپ کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ آپ بن جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں انسان کے دنیا سے جانے کے بعد جو 3 اعمال ہیں وہ جاری رہتے ہیں۔ 3 عمل جو ہیں ان کا دروازہ بند نہیں ہوتا، وہ نامہ اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے، پر یہ جو 3 عمل ہیں وہ جاری رہتے ہیں۔ ایک اس میں دعا ہے، جو جس طریقے سے ہم نماز میں بھی دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اللہ تیرے بندوں کے لیے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کو یوم حساب بخش دے، یہ دعا ہم مانگتے ہوتے ہیں۔ ایک تو دعا کا دروازہ اللہ رب العزت نے کھول کے رکھا ہے۔ ایک ان کے لیے جو چیز آتی ہوتی ہے وہ کہیں کہ نیک اولاد ہے۔ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، آپ نیکی کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، آپ کوئی صلہ رحمی کرتے ہیں یا آپ کسی بھی قسم کی اذکار کو اپنی زبان سے جاری رکھتے ہیں، آپ قرآن کی محافل میں شامل ہیں، آپ اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، آپ نبی کے فرمان کو سیکھتے ہیں، آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ ایک جو ہے صدقہ جاریہ ہے، تیسرا معاملہ، وہ کون سا ہے؟ جس کو آپ نے جس طریقے سے اکثر اوقات ہم لوگ جو کتابیں ہوتی ہیں وہ کسی کو اچھی کتابیں کسی کو پڑھنے کے لیے دے لینا، یہ تھوڑا سا سینسیٹیو سا ایشو ہے، اس لیے کہ آج کل اچھی کتاب کو آپ کو بڑا تلاش کرنا پڑتا ہے اور بڑا چیک کرنا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے لکھی گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر اس طریقے سے جہالت کی بھی یا نادانی کی بھی یا رسومات اور بدعات کی بھی کچھ چیزیں شامل ہو گئی ہوں جو میری وجہ سے کسی کے علم میں نہ چلی جائیں یا کسی کے اسلوب میں داخل نہ ہو جائیں۔ اس لیے جب بھی کبھی کتابیں آپ شیئر کریں تو یہ ضرور کوشش کیجئے کہ آپ صحیح کتاب اور صحیح بات کو شیئر کریں۔ جس طریقے سے آپ کے پاس قرآن موجود ہے، قرآن کے تراجم بھی آپ چیک کر لیا کیجئے، قرآن کی تفاسیر کو بھی دیکھ لیا کیجئے، حدیث مبارکہ کو بھی۔ اکثر اوقات مجھے کئی دفعہ بڑا دل کو اچھا لگتا ہے کہ کوشش کیا کیجئے، ہمارے گھروں میں قرآن تو موجود ہے پر آپ جانتے ہیں اکثریت لوگوں کے پاس حدیث رسول موجود نہیں ہے، صحیح حدیث موجود نہیں ہے، تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ وہ کتابیں ایک دوسرے کو تحفے میں دیں جو صحیح حدیث ہو، اس لیے کہ صحیح حدیث کے نہ جاننے کی وجہ سے بڑی زیادہ ضعیف روایات اور ضعیف حدیث وہ ہماری زندگیوں میں روز کی روز منتقل ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ ہم وہ علم تقسیم کریں یا وہ کتاب تقسیم کریں جو اتھینٹک کتاب ہو اور اس کے ساتھ اس میں علم صحیح ہو۔ تو یہ کہیں کہ کون سی بات تھی کہ آپ کے لیے یہ جو ہم کسی مسجد کو بنوا دینا، کوئی شاہراہ بنوا دینا، کوئی درخت لگوا دینا، کہیں پہ کسی کے لیے پانی پینے کے کوئی انتظامات کر دینا یا کہیں پہ کوئی علم دے جانا، علم سکھا جانا، یہ آپ کے لیے، آپ کے ماں باپ کے پاس بھی اور آپ کے لیے بھی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ جاری رہنے والے اعمال ہیں۔
ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ زمین کے اوپر ہم جب قرآن کہتا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے آثار بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہم جو آثار چھوڑ کے جائیں وہ ایسے ہوں کہ کم از کم ایک نسل جو ہمارے بعد آنے والی ہے وہ تو اس سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کے سائے میں فائدہ اٹھا سکے یا اس تربیت سے فائدہ اٹھا سکے۔ کم از کم ہم اتنا تو کر جائیں کہ ایک نسل کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر جائیں، اور اس کو پیدا کرنے کے لیے جو معاملے آپ کے لیے ہیں وہ کہہ لیجئے سوائے حق کی بات کے، یعنی سب سے بڑی جو چیز آپ کو دی گئی تھی وہ یہی دی گئی تھی۔ اکثر اوقات ہمارے استاد کہا کرتے تھے اور ہم لکھا بھی کرتے تھے کہ BA MA کر چکا تفسیر قرآنی تو دیکھ، غیر کے قانون دیکھے حکم ربانی تو دیکھ۔ تو کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے ہمارے لیے اصلاح فرمائی ہے اور اللہ نے جو اسلوب دیے ہیں ان اسلوب کے لیے ہم اپنی اصلاح کرتے جائیں، اس سفر حیات کو خوبصورت بناتے جائیں، اس لیے کہ یہ ایک زندگی کا واحد سفر ہے جو صرف ایک بار ملتا ہے۔ آپ نے سورہ حدید میں پڑھا تھا، کچھ لوگ جب اس دن کچھ لوگوں کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایمان کا نور ہوگا، اس نور کی روشنی میں جب چلنے لگیں گے تو کچھ جن کے پاس نور نہیں ہوگا وہ خواہش رکھیں گے کہ ہمیں بھی یہ نور مل جائے تاکہ ہم بھی پل صراط کے اوپر سے اس نور کے اجالے میں گزر سکیں۔ تو کیا وہاں پہ جواب دیا جائے گا کہ تم واپس چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو، یہ یہاں پہ نہیں ملتا، یہ زمین پہ ملتا ہے، زمین سے اکٹھا کر کے لے کے آنا ہے۔ تو زمین سے وہ نور ہم اکٹھا کرتے جائیں، اپنے ہاتھوں میں صبح اٹھ کے وہ تھیلے تھام لیں جن کو رات تک ہم کوشش کریں کہ اس نور سے بھر لیں۔ تو اس نور سے بھرنے کے لیے بہت بڑا آپ کی عبادت بھی اور آپ کے لیے دعا بھی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان دعاؤں کو اپنی زبان سے جاری رکھا کیجئے۔ جو دوسری دعا آپ کو سکھائی ہے اس کو بھی ضرور کوشش کریں کہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنی عبادات میں دعاؤں کو شامل کریں۔ آپ کے ماں باپ کا جو مرتبہ اور مقام ہے، جو اللہ کے قرآن نے اتنی دفعہ بتایا اور میرے نبی کے فرمان نے اتنی دفعہ بتایا، ایک حدیث رسول چھوٹی سی جلدی سے ہم شیئر کر لیں اس لیے کہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ ایک صحابی رسول نے شکایت کی تھی، اے اللہ کے رسول، میرا مال اسباب بڑی محنت مشقت سے کماتا ہوں تو میرا باپ اپنی مرضیوں سے رشتہ داروں پہ خرچ کر دیتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی شکایت سننے پہ ان کے باپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا تو باپ پریشانی کی حالت میں سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ بڑی نادانی بچے نے کر دی، مجھے بتا دیتا میرے آقا کے پاس کیوں شکایت لے گیا۔ جب آقا کی محفل میں پہنچے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کے سامنے بیٹے سے یہ کہا تھا، اے لڑکے یاد رکھ، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ آپ کہہ لیجئے اتنا بڑا جملہ تھا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم ہمارے ماں باپ کے کس طریقے سے حق ادا کرنے والے ہیں اور کس طریقے سے ان کے حق ادا کرنے ہیں۔ ہم کون سی شکایتیں لے کے آگے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہوتا ہے کہ آپ میرے لیے اپنے ماں باپ کے شکر گزار بن جائیے۔ ہم میں سے اکثر کے پاس یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ کی طبیعت سخت ہے یا ہمارے ماں باپ کا تھوڑا سا ہمارے ساتھ معاملہ فاصلے کا ہے، اتنے قریب نہیں ہو رہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ یہ معاملہ بڑا جاننے والا اللہ کے قرآن کی ایک آیت ہے۔ وقت تھوڑا ہوتا ہے اور قرآن کی آیات میں کافی گہرے سے معاملات آتے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ ایک آیت آتی ہے، اللہ کی کتاب کہتی ہوتی ہے کہ میرے لیے اپنے ماں باپ کے شکر گزار بن جائیے۔ اللہ کا حکم ہے شکایتیں چھوڑ دیجئے، آپ ناگواریوں کو دور کر دیجئے۔ آپ کو کوئی چیز اگر اختلاف بھی لگ رہا ہے یا تھوڑی سی آپ کو آپ کی مزاج کے مطابق نہیں بھی لگتی تو میرے رب نے فرمایا تھا، قرآن کی آیت تھی، میرے لیے اپنے ماں باپ کا شکر ادا کیا کیجئے۔ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ اپنی زبانوں سے وہ کلمات جاری رکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ہستیاں دی ہیں۔ آپ کبھی کسی وقت کسی اس اللہ کے بندے سے ملیے جو ان نعمتوں سے محروم بچپن اور جوانی گزار کے آیا ہے، تو تب آپ کو محسوس ہو کہ اللہ پاک نے جو آپ کو انعامات دیے تھے، آپ کو کتنا شکر گزار اپنے رب کا ہونا تھا۔ تو کوشش کیجئے اس شکرانے کے ساتھ، ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ جاری رکھیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔